बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत सी तवक्कुआत थी और बहुत से अरमान थे, लेकिन सब खसो खाशाक की तरह बह गए। ना हम ख्याल जजों के अरमान पूरे हुए, ना उन लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई जो समझते थे कि आज इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, ज़मानत हो जाएगी और पूरा प्रेशर डाला गया था। लेकिन आज दो बड़े झटके मिले हैं पीटीआई को, और ये दोनों झटके मिले हैं एक अदालत से और एक ईवान सदर से। इलेक्शन कमीशन ने ईवान सदर में सदर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उनके ख़त के जवाब में उन्हें ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था कि वो उनसे मुलाकात करें और इलेक्शन की डेट का फ़ैसला करें, लेकिन लगता यूँ है कि ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दबाव मान रही है और ना ही चीफ इलेक्शन कमीशन ने ईवान सदर का दबाव तस्लीम किया। तो दोनों तरफ से जो दबाव डालने की एक कोशिश की गई थी वो नाकाम हो गई है। तो हमने आपसे अर्ज किया था कि जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा और मज़ीद अंदर होगा। जो कोशिश उमरता बंदयाल साहब की थी कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर फांसी के फंदे तक पहुंचाएं, वो उसमें किसी हद तक कामयाब तो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सी मंजिलें, बहुत सी रुकावटें और भी हैं और बहुत से मामला अभी पेंडिंग है। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आज इतना प्रेशर था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वकील मौजूद और वकीलों ने जिस तरह जजों को हरासा किया और जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का घेराव किया रखा, और सूरत हाल इस कदर ख़राब थी कि रेंजर तलब करना पड़ी। समाअत 2-3 घंटे तखीर से शुरू हुई। तो आज बाय हुक एंड क्रुक एक तरफ गन पॉइंट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला लेने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाले रखा। लेकिन आफरीन है जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि उन्होंने केस को उसी तरह सुना जिस तरह किसी जज को सुनना चाहिए, और दोनों के वकला को आराम से सुना, तहम्मुल से सुना, और वो वक्त दे रहे हैं कि वकला इस पे दलाइल मुकम्मल करें। अब ये दलाइल लतीफ़ खोसा साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो वकील है वो है अमजद परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनके दलाइल जारी हैं। तो कल उन्होंने मजीद 3 घंटे मांगे हैं दलाइल मुकम्मल करने के लिए। तो जुमे से पहले समाअत शुरू होगी और जुमे के बाद उम्मीद है इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इस इंतजार में बैठे थे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हुक्म या उनके डायरेक्शन के बाद फैसला दे देगी, उनकी उम्मीदों पर औस पड़ गई और सुप्रीम कोर्ट भी समाअत मुलतवी करके चलती बनी। तो इसका मतलब ये कि अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को न कल सुनेगी न परसों सुनेगी। अब अगर कोई फैसला आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो वो अगले हफ्ते सुनेंगे, और अगर फैसला नहीं आता तो फिर वो इंतज़ार में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक चाहेगी इस केस की समाअत करेगी। लेकिन एक उम्मीद अफजा बात हुई है, वो आपको बताएंगे कि वो क्या है। तो आज अदालत में एक और दिलचस्प बात हुई है कि भागते चोर की लंगोटी के मिज़दाक इमरान खान की सज़ा में 6 माह कमी का दावा किया गया है, और ये दावा लतीफ़ खोसा साहब ने किया है और अदालत को बताया कि 14 अगस्त को सदर मुल्क ने कैदियों की सज़ा में कमी कर दी है। तो इसलिए इमरान खान की जो सज़ा है वो 3 साल से कम होकर 2.5 साल तक रह गई है। तो ये एक पीटीआई के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इमरान खान की सज़ा में 6 माह की कमी हुई है, और ये सदर मुल्क आरिफ अलवी साहब ने जो सालाना 14 अगस्त के मौके पर या किसी बड़े मौके पर कैदियों की सजाओं में तखफीफ की जाती है, उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ है। और अगर सदर मुल्क आरिफ अलवी साहब कुछ और अरसा सदर रहते हैं, यूथिया सदर, तो वो मज़ीद सज़ाओं में कमी कर सकते हैं। उनको चाहिए हर जुमे को कोई बहाना बनाए और 6 माह की सज़ा कमी कर दें। तो ये तो एक बड़ा अच्छा तरीका है सज़ाओं में कमी का। बिला वजह अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों के ऊपर ना उन्हें इतमाद है, ना अदालतें उनको ऐसा फैसला दे रही है जिस पर वो धुमाने डालें। तो पीटीआई के लिए एक ही रास्ता रह गया कि सज़ा सदर मुल्क आरिफ अलवी वो ख़त्म कर दे। अगर वो सज़ा ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखते तो सज़ाओं में कमी का इख्तियार तो उनके पास है। तो उनके पास अभी बड़े दिन है, 14 अगस्त गुजरी है, तो आगे 25 दिसंबर भी आएगा और भी दिन आएंगे, नया साल भी आएगा। तो 6-6 महीने करके सज़ाएँ ये ख़त्म करते रहे। तो उम्मीद है कि अगले साल के अवाइल में या फरवरी में जब इलेक्शन होने का इम्कान है उससे पहले पहले इमरान खान साहब की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। तो ये भागते चोर की लंगोटी कहते हैं इसे, और इसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे भी कहते हैं कि यानी एक तरफ सज़ा माफ़ कराने के लिए, और मौक़िफ़ ये है कि सज़ा गलत दी गई है, फैसला जल्दबाजी में किया गया है।
جو آج بھی آرگومنٹ ہوئے اس میں لطیف کھوسہ کے پاس صرف ایک ہی آرگومنٹ تھا کہ جی فیصلہ بڑی جلدی میں ہوا. حالانکہ اس کیس کو 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا, 2 بار سپریم کورٹ نے سنا, 11 ماہ اس کیس کی سماعت ہوئی, 70 پیشیاں ہوئی. عمران خان صاحب 2-3 پیشیوں میں صرف حاضر ہوئے, باقی وہ حاضر ہی نہیں ہوئے. تو جو کیس تقریباً 1 سال تک چلا اس کو بھی پی ٹی آئی کے وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں ہوا, اور منٹ بائی منٹ کی رپورٹ یعنی بنا کے عدالت کے سامنے رکھی جا رہی کہ دیکھیں جی اتنے بجے فلاں کو بلایا گیا اور اتنے بجے فلاں کو بلایا گیا. اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا, یہ جب انہیں عدالت بلاتی تھی تو یہ لیٹ لطیف کہتے ہیں نا, وہ بن جاتے تھے بہانے, ہیلے بہانے, کوئی بیمار ہے, کسی کا منشی ہوا ہو گیا, کسی کا کچھ ہو گیا ہے, تو یہ آتے نہیں تھے عدالتوں میں. تو ان ہیلے بہانوں سے تنگ آ کر ہی عدالت نے پھر اسپیڈی ٹرائل کا فیصلہ کیا, اور پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ صرف معاملے کو لٹکا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے. اور پھر جو 4 گواہ پیش کیے ان کا تعلق انکم ٹیکس ریٹرن سے تھا, جبکہ عمران خان کے اوپر جو کیس ہے وہ مس ڈکلریشن کا ہے. اور آج امجد پرویز نے عدالت میں یہ کھول کر بتایا کہ عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے. کیس مس ڈکلریشن کا ہے کہ انہوں نے جو انفارمیشن اپنے وکلا کو دی انہوں نے الیکشن کمیشن کے فارم میں بھری, اور لیکن اس کے ذمہ دار یہ عمران خان صاحب ہے. اسی بنیاد پہ ان کو سزا سنائی گئی ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے گواہوں کا, تو گواہ تو وہ ہیں جو کہ جن کا تعلق انکم ٹیکس ریٹرن سے ہے, کسی اور معاملہ سے, ان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. تو یہ محض جو ہے کیس کو لٹکانے کے لیے ان گواہوں کی فہرست جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی تھی. اور پھر جب پوچھا گیا کہ گواہ موجود ہے تو اس وقت بھی لیت و لال سے کام لیا گیا. تو یہ سارے ہیلے بہانے آج عدالت کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے. تو امجد پرویز صاحب نے عدالت میں ایک بڑا زبردست نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اپنے گوشواروں میں 4 بکریاں ظاہر کی, لیکن جو اصل چیزیں تھیں وہ ظاہر ہی نہیں کی ہے, جو متعلقہ چیزیں تھیں. تو جو لطیف کھوسہ صاحب کا استدلال تھا, بنیادی طور پر وہ 3 سوال عدالت سے کر رہے ہیں. ان کا پہلا موقف یہ کہ یہ کیس ٹرائل کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا, یہ مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا. دوسرا, اس کیس میں جو جلد بازی یعنی دورانیہ اس کیس کا جو ہے وہ بہت کم ہے, بڑی جلد بازی میں سنا گیا. اور تیسرا ان کا یہ کہ ٹرائل کورٹ کے پاس اس کیس کو سننے کا اختیار ہی نہیں تھا, یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس پر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کیس اس لیے ان کے پاس واپس بھیجا تھا. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ان کا سوال یہ بھی ہے کہ ان کو آخری دن سنا نہیں گیا اور ان کا حق دفاع بھی ختم ہوا. تو یہ وہ سارے سوال تھے جو آج عدالت کے اندر کیے گئے, جس پر عدالت نے کہا کہ کل اس کی سماعت کریں گے. تو ایک موقع پر عدالت نے کہا کہ یہ بڑی مختصر سزا ہے جو بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے. اور آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث وہ اس کیس سے علیحدہ ہو گئے. خواجہ حارث انہیں بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے کچھ ممبران جنہوں نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اوپر بھی الزام لگایا تھا کہ وہ کرپشن میں انوالو ہیں, اور بعد میں پھر ان کے وکیل شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی میری جان خطرے میں ہے اور میں خود کو رپوش کر رہا ہوں. بعد میں وہ رپوش بھی نہیں ہوئے. ان کا نام آیا تھا لندن میں جو عمران خان کے نام پر چندہ لیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں چلایا جا سکے. تو پی ٹی آئی اس بات سے ڈینائی کرتی ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی ہائر کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں عمران خان کا کیس لے کر جائے. عمران خان کا کیس ویسے ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلایا جائے. ہاں سب کا کیس لوکل ہے, بلکہ بہت ہی لوکل ہے, اور نچلی عدالتوں کا کیس ہے. ٹرائل کورٹ میں اسی لیے ان کا کیس گیا, فوجداری مقدمہ ہے. تو اس کیس میں عمران خان کا باقاعدہ ٹرائل ہوا ہے اور کئی مہینے چلنے کے بعد انہیں سزا سنائی گئی ہے. تو خواجہ حارث اعتراضات کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کے وکلا کے دیگر وکلا کے رویے کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کے لوگ انہیں بہت ٹرول کر رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ کہ عمران خان کو اس انجام تک پہنچانے کا جو سہرا ہے وہ خواجہ حارث کے سر ہے. خواجہ حارث پہ یہ الزام تو ہے نا کہ اس سے پہلے وہ نواز شریف کے وکیل تھے تو انہیں بھی سزا ہو گئی, اور پھر وہ عمران خان کے وکیل ہیں تو ان کو اس میں بھی سزا ہو گئی. تو ان کے بارے میں یہ کمپین بڑے زوروں سے چلی کہ اگر کسی کو سزا دلانا ہو تو خواجہ حارث کی خدمات حاصل کریں. تو لگتا ہے خواجہ صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے اور انہوں نے بہانے سے اس کیس سے علیحدگی اختیار کر لیا ہے. تمام فائلیں انہوں نے واپس بھیج دی. ویسے پی ٹی آئی کلیم کر رہی کہ خواجہ حارث ابھی تک ہمارے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے فیس پے کی ہوئی ہے, اور جب تک فیس وصول نہیں ہو جاتی تو وکیل علیحدہ نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے. لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں جناب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. آج سپریم کورٹ اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ کیا فیصلہ آتا ہے, اور کل سپریم کورٹ نے جو تحریری حکم جاری کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرے
1 بجے تک فیصلہ سنائے، 2 بجے عدالت بیٹھے گی اور پھر ہم اس کیس کو سنیں گے۔ تو یہ باقاعدہ ایک ڈائریکٹو جاری کیا گیا تھا، ایک بہت بڑی ڈائریکشن دی گئی تھی، جس کے بعد اس بات کا بہت شور مچایا گیا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے دے جس سے عمران خان کو ریلیف ملے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف نہیں دے سکتی تو پھر سپریم کورٹ بیٹھی ہے، وہ ریلیف دے دے گی۔ لیکن آج وہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ بہت دیر چیف جسٹس اپنے 2 ججوں کو، یعنی جو 3 رکنی بینچ تھا، اس کو لے کر بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے وقفہ کیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ آنے دے، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہم کو فیصلہ جاری نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دوران مختلف اوقات میں انہوں نے مختلف ریمارکس بھی دیے اور یہ بھی کہا کہ جو عمران خان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے اس کا بھی ہم حساب لیں گے اور اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہوا۔ تو ان کی جو بے چینی تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے دیر ہو رہی تھی فیصلے میں، تو جج بے چین ہو رہے تھے اور یہ بے چینی بڑھتی گئی۔ پھر ایک موقع پر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، انہوں نے چیف جسٹس کے کان میں کچھ کہا اور سماعت میں وقفہ ہوا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب مظاہر علی اکبر نقوی، جنہیں ٹرکا والی سرکار کہا جاتا ہے، وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ یعنی کیس کا بھی فیصلہ آیا نہیں تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری تھی، تو سپریم کورٹ اپنا بوریا بستر لپیٹ کے پہلے ہی چلے گی۔ تو سپریم کورٹ کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا یعنی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ آج کیا عمران خان کو ریلیف دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہی انہوں نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کی اور سپریم کورٹ یعنی بوریا بستر سمیٹ کے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ دیر سماعت کے بعد سماعت ملتوی کی گئی۔ تو یہاں پہ عمران خان اور ان کے جو فینز ہیں یا ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو کوئی یعنی خیر کی خبر نہیں ملی، اور ان کی جو امیدیں تھی، آسیں تھی، وہ ٹوٹ گئیں۔ اور یہ جتنا ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا کل سے، اور ایک بہت ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں اور کسی صورت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں نہیں روک سکتی، اور اس لیے پھر ان کی گرفتاری کے لیے انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے بھی اجازت دے دی۔ آج ان کو، عمران خان صاحب کو 6 اور کیسوں میں تفتیش کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے کچھ 6 کیسز ہیں، جن میں جناح ہاؤس پر حملہ، عسکری ٹاور اور ماڈل ٹاؤن والا کیس ہے، پھر زمان پارک کے باہر جو توڑ پھوڑ کی گئی، گاڑیاں جلائی گئی، پولیس پہ حملے کیے گئے۔ تو یہ 5-6 مقدمات ہیں الگ الگ جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے۔ ان مقدمات میں بھی عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب 7 سے 8 کیسز ایسے جن میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر انہیں ریلیف مل بھی جاتا ہے یا سپریم کورٹ سے انہیں کو ریلیف مل جاتا ہے، تو ان کی رہائی جو ہے وہ مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہے۔ ایف آئی اے تیار بیٹھی ہے سائفر کیس میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے، نیب کو اختیار مل چکا ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں جو جے آئی ٹی ہے وہ یہ اختیار لے چکی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس اجازت نامہ موجود ہے۔ اور عمران خان کی آج بہنیں بھی سپریم کورٹ میں موجود تھی، یعنی آج پوری تیاری کے ساتھ پی ٹی اے گئی ہوئی تھی، اور ان کو 100 میں سے شاید 100% اس بات کا یقین تھا کہ آج امرتا بندیال صاحب جو ہے وہ لڑ مڑ جائیں گے اور عمران خان کو ہر صورت جو ہے وہ جیل سے باہر نکال کر پی ٹی اے کے حوالے کر دیں گے، جس طرح انہوں نے 9 اور 10 مئی کو کیا تھا۔ 10 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہی ہے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے عمران خان کو جس طرح چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے گڈ ٹو سی کہا تھا عدالت میں، اور گڈ ٹو سی یو کہنے کے بعد انہیں لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا تھا، تو آج بھی اسی بات کی توقع کی جا رہی تھی۔ اس لیے عمران خان صاحب کی 2 بہنیں عظمیٰ خان، علیمہ خان، یہ بھی عدالت کے اندر موجود تھیں، اور اس بات کا انہیں انتظار تھا کہ عدالت آج عمران خان کو ان کے حوالے کر دے گی۔ تو جو سپریم کورٹ کے اندر ماحول تھا نا، وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی دلہن کا گھر ہوتا ہے اور بارات کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن بارات جو ہے وہ اب آئی تب آئی، نہ بارات آئی نہ دولہا آیا، دولہا اٹک جیل میں سڑ رہا ہے اور باراتی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو جو دلہن والے ہیں، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، ساسو ماں اور باقیوں کا جو کرش کورٹ کہلاتا ہے آج کل، وہ انتظار ہی کرتا رہ گیا اور بارات نہیں آئی۔ تو یہ شادی اس لیے منسوخ ہو گئی کہ بارات جو ہے وہ نہیں پہنچی، اور وہ جتنا کھانا تھا جو باراتیوں کو کھلانا تھا
وہ پتہ نہیں انہوں نے خود کھا لیا یا بانٹ بوٹ کے چلے گئے. تو ایک یہاں سے پی ٹی آئی کو مایوسی ہوئی, دوسری انہیں مایوسی تھی کہ آج صدر کھڑا کر دے گا. صدر نے کل جس طرح چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور کہا کہ میرے پاس حاضر ہوں اور بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ دیں گے اور 90 دن کے اندر الیکشن کرانا لازمی ہے. تو آج الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے جو حکومت اپنی رخصتی سے قبل پارلیمنٹ سے پروو کرا گئی, اس کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ دینا وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, صدر مملکت کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. تو اسی لیے خط کا جواب خط کے ذریعے دیا جائے گا, چیف الیکشن کمیشن ان کے پاس حاضر نہیں ہوں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا جلے پہ نمک چھڑکنا, وہ نمک یوں چھڑکا گیا کہ اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشن سے امریکی سفیر کی, اور امریکی سفیر سے ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے, صاف اور شفاف ہوں گے, اور اس طرح کی کوئی یقین دہانی امریکہ کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے کرائی گئی. تو یہ جو ملاقات تھی امریکی سفیر سے چیف الیکشن کمیشن پاکستان کی, یہ ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کے تناظر میں ہوئی تھی. لیکن اسی الیکشن کے تناظر میں صدر مملکت سے ملاقات سے انکار کر دیا گیا. تو پھر یوتھیوں نے رولا پانا شروع کرتا اور کہنا شروع کر دیا کہ جی امریکیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم سے ملاقات نہیں کرتے. تو ان کا یہ شکوہ تو جائز ہے, اور پھر یہ جلے پہ نمک چھڑکنا ہی ہے. انہوں نے صدر کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چائے کے کپ پہ تبادلہ خیال ہی کر لیں. چلو ہوتا ہی ہے نا, بندہ کرٹسی میں چلا جاتا ہے, جا کے بیٹھ کے نہ کر دیتا ہے, صدر کو سمجھاتا ہے بھائی تہاڈا اختیار نہیں گا, تسی ایویں پنگے نہ لو. لیکن یہاں تو چیف الیکشن کمیشن نے ان کو, وہ کہتے ہیں نا پنجابی جی کے چھتر مارتا ہے, چھتر ہی مارنے والی بات ہے نا, کہ منہ پہ ہی ان کو انکار کر دیا اور چائے کا کپ پینا گوارا نہیں کیا. تو یہ بہرحال کرٹسی کے خلاف ہے, جانا چاہیے تھا. آپ چیف الیکشن کمیشنر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملاقات کی تھی, اور اس کے بعد ہی یہ سارا شیڈول اناؤنس کیا تھا کہ کس طرح حلقہ بندیاں ہوں گی اور کس طرح الیکشن ہوں گے. 6-7 ماہ کا جو انہوں نے ایک شیڈول بتایا تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال سے ملاقات کے بعد ہی اناؤنس کیا تھا, کیونکہ وہ بھی یہ مطالبہ کرتے الیکشن کراؤ. تو یہی کام چیف جسٹس کر سکتے تھے, تو یہی کام جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر صدر عارف الوی کے ساتھ ملاقات کے بعد کر سکتے تھے. لیکن صدر نے اپنے عہدے کو لگتا ہی ہوا کہ اتنا زیادہ ڈی گریڈ کر لیا کہ اب لوگ انہیں پارٹی سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے وجہ یہ کہ چیف الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صدر پاکستان کا عہدہ ہے, اس کی وہ عزت نہیں رکھ رہے, اور وہ نیوٹرل صدر نہیں ہے بلکہ وہ ایک پارٹی کے نمائندے کے طور پر ان سے بات کر رہے ہیں. تو پھر پارٹی کے نمائندوں کو تو انہوں نے بلایا ہوا ہے, آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو چیف الیکشن کمیشن نے بلایا ہوا تھا, ان سے ملاقات ہوئی ہے. جے یو آئی والے بھی گئے ہیں, کل پی ایم ایل این والے بھی جائیں گے, پیپل پارٹی والے بھی ملیں گے. تو الیکشن کمیشن تو تاریخ کے لیے اور حلقہ بندیوں کے لیے مشاورت کر رہا ہے, لیکن اس پورے عمل میں الوی صاحب کو انہوں نے جو اگر نا ٹھوڈا کراتا ہے. ایک جو سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اور جو ایوان صدر میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور وجہ صرف یہ کہ ان دونوں نے اپنے عہدوں کا پاس نہیں رکھا, اپنے عہدوں کی عزت نہیں کرائی, اور خود کو ایک پارٹی کا رکن ممبر ثابت کیا. جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ تو باقاعدہ عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں. تو پہلے سنا تھا کہ وکیل جو وہ جج بن جاتے ہیں, آج کل جج وکیل بنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ایوان صدر میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو اب تک وہ جا کے کراچی میں نیٹی جیٹی کے پل سے چھلانگ لگا کے اپنی کوئی آتما ہتیا کر چکا ہوتا. لیکن ان کے اندر آتما نام کی کوئی چیز نہیں, تو ہتیا کیا ہوگی. تو یہ جو کہتے ہیں نا بے شرمی کے مجموعے عمرانڈوز ہیں, وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس میں انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے, لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے اور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے رہتے ہیں جس سے ان کے منہ پہ کالک ملی جا سکے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے, ایمان مزاری اور علی وزیر ان دونوں کو عدالت نے آج جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روز کے لیے اڈیالہ جیل کا مہمان بنا دیا ہے. اس سے پہلے ان دونوں کا 3 روزہ ریمانڈ دیا گیا تھا. آج عدالت نے پوچھا, آج عدالت میں کہا گیا جی ان کا مزید ریمانڈ چاہیے, لیکن جو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت ہے اس کے جج ابو الحسنات صاحب نے کہا کہ مزید ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ چاہیے تھا پولیس کو وہ ان سے اگر 3 دن میں نہیں نکلوا سکی تو پھر آگے کی کر سکے گی. تو انہوں نے کہا کہ ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے. تو وہ بھی اڈیالہ جیل کے مہمان بن گئے ہیں.
اب 14 دن کے لیے دونوں اڈیالہ جیل کے مہمان ہیں. 14 دن کے بعد بھی ان کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے, کیونکہ اس کے بعد انتظامیہ کے پاس ایک ہتھیار تو ہے نا کہ ایم کیو کے تحت کسی کو بھی بند کر دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹی لمبی اندر گئی ہے, خاص کر ایمان مزاری. اور علی وزیر کو گرفتار کیا گیا لیکن منظور پشتین کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو اس میں بہت بڑا سوال ہے کہ جس کے جلسے میں جو اس کا روح رواں تھا, جس نے سب کچھ کیا, وہ آزاد گھوم رہے ہیں. ان کو بھی اسی طرح کی رعایت مل رہی ہے جس طرح کی عمران خان کو مل رہی تھی, چونکہ ان کے پاس لاؤ لشکر ہے, گارڈز ہیں, گنے ہیں, اور ایمان مزاری کے پاس نہ کوئی گنے تھی نہ گارڈز تھے. تو ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا, اور جس کے پاس طاقت ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے. ڈالر ٹرپل سینچری کی حد عبور کر گیا, اور یہ خوشی کی بات بالکل نہیں ہے. پاکستانی معیشت کے لیے بری خبر ہے. جب سے نگران حکومت آئی ہے, ڈالر کی قدر میں 11.5 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے, اور ویسے تو ہر چیز ہی بڑھ رہی ہے. تو جتنی امیدیں نگران حکومت سے قائم کی گئی تھی, مجھے لگتا یوں ہے کہ ان کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہی. نگران حکومت تو جب سے آئی ہے ان کے اوپر ایک سے ایک جو ہے وہ یعنی کیا کہہ رہے ہیں بلا نازل ہو رہی ہے. بٹگرام کا واقعہ آپ دیکھ لیں, جڑا والا میں جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ لیں. تو ان واقعات میں ابھی الجھی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ ان کا جو ہینگ اوور ہے وہ ختم نہیں ہوا. ہینگ اوور ختم جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے, ورنہ وہ جتنی گالیاں پچھلی 2 حکومتوں کو پڑ چکی ہیں اس سے زیادہ انہیں پڑیں گی, اور بات گالیوں کی حد سے آگے بھی جا سکتی ہے. تو عمران خان صاحب کے کیس میں جناب گل لگے پہ گئی ہے, اور قیدی نمبر 804 امریکہ کا یار, اور 804 اس کو رہائی نہیں ملی, اور اس کو رہائی ملنے کی دور دور تک کوئی امید بھی نظر نہیں آتی. بڑا زور لا لیا اگلے نے, ٹرک دیا بتیاں, مٹھائیاں, اور پتہ نہیں کیا ڈول ڈمکے, وہ سب تیاریاں جو ہے وہ دری کی دری رہ گئیں, اور بارات جو ہے وہ دلہن کے بغیر ہی لوٹ گئی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.